14वें रुकू और आयत नंबर 113 से अब हम आज के दर्स में तफसीर बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वक़ालतिल यहूद, और यहूद ये कहते हैं कि लैसतिन नसारा अला शै, कि नसारा यानी ईसाई कुछ नहीं। यहूदी कहते हैं कि नसारा कुछ नहीं। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै, और उधर ईसाई ये कहते हैं कि यहूद कुछ नहीं। कुछ नहीं से मुराद इनकी कोई बुनियाद नहीं है, इनकी कोई असल नहीं है, ये कोई हकीकत नहीं है। वहुम यतलून अल किताब, अल्लाह फरमाता है कि हालत ये है कि दोनों एक ही किताब की तिलावत करते हैं। तौरात दोनों मानते हैं, मानने में दोनों मुश्तरक हैं। तौरात को यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। जब किताब एक है तो एक दूसरे के बारे में नज़रिया भी एक होना चाहिए, मगर वो एक नहीं है। ये इनको नहीं मानते और ये इनको नहीं मानते। ये बात अल्लाह पाक ने इसलिए बयान फरमाई कि मदीना मुनव्वरा में यहूद और नसारा और मुशरिकीन मक्का, जो मुशरिकीन मदीना थे, जो मुशरिकीन थे, वो सब एक हो गए थे। सब कहते थे कि हम इकट्ठे होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ महाज कायम करेंगे। तो अल्लाह पाक ने जो अंदर से उनका शिराज़ा बिखरा हुआ था, जो एक दूसरे के बारे में उनका नज़रिया था या एक दूसरे के बारे में उनकी सोच थी, वो अल्लाह पाक ने बताया कि जब इनका अपना शिराज़ा बिखरा हुआ है, ये ख़ुद आपस में एक नहीं है, तो फिर क्या ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करेंगे, या फिर क्या ये मुसलमानों को अपनी किताब की तबलीग से या अपनी बातों से वरगला सकेंगे, या क्या ये मुसलमानों को फिर धोखा दे सकें। तो इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि यहूदी जो है ना, वो कहते हैं कि नसरानियों की कोई बुनियाद नहीं है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं है। कज़ालिका क़ौल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, ऐसे ही उन लोगों का भी कहना है कि जो कुछ नहीं जानते, उनके कौल की मिसल। यानी यहूदी ये कहता है कि हमारे अलावा कोई कुछ नहीं, ईसाई ये कहता है कि हमारे अलावा कोई कुछ नहीं। और अल्लाह फरमाता है इसी तरह वो लोग, तीसरा गिरोह, वो तीसरा गिरोह कौन सा है? वो मुशरिकीन का है। अब आप देखें कि मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि 14वें रुकू तक अल्लाह पाक ने डायरेक्ट यहूद को मुखातब किया जो मदीने में रहने वाले थे। 14वें रुकू में अब आप इस आयत में देखेंगे कि जो रुख है कलाम का और गुफ्तगू का, वो अब मुशरिकीन की तरफ फिर रहा कि अल्लाह फरमाता है कि यहूदी भी यही समझते हैं कि हम सब कुछ, ईसाई भी यही समझते हैं, कज़ालिका क़ौल अल्लज़ीना ला यअलमून, और ये मुशरिकीन भी यही समझते हैं कि हमारे अलावा कोई ठीक नहीं है, हम ही ठीक हैं, हम ही सही मज़हब पे हैं, हम ही सही बात पर हैं। फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, तो अल्लाह फ़ैसला फ़रमाएगा इनके दरमियान क़यामत के दिन, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, उस चीज़ के बारे में कि जिसमें ये इख्तिलाफ़ किया करते थे। अल्लाह फ़ैसला फ़रमाएगा कि कौन हक़ पर है, अल्लाह बताएगा कि कौन हक़ पर है, और ये जो तुम्हारी बातें हैं ये बातें ही रह जाएंगी।
پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہوگا کہ جو منع کرتا ہے کہ اللہ کی مساجد میں ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو کہے کہ خدا کے گھر میں خدا کا نام نہ لے کوئی، وہ نہ آئے، وہ نہ آئے، وہ نماز نہ پڑھے، وہ نہ آئے۔ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے دنیا میں۔ اب یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ میں آئے تھے تو پہلے بھی کفار ان کو تنگ کرتے تھے، بیت اللہ میں جانے سے کوئی جا کے عبادت کرتا تھا تو روکتے تھے، یا نماز نہیں پڑھ سکتے، یا تلاوت نہیں کر سکتے، مارتے پیٹتے تھے۔ اور مسلمان جب یہاں آ گئے مدینہ میں تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ اب آپ ہمارے بیت اللہ میں نہیں آ سکتے۔ تو اس کی بات اب اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ایک تو روکتا ہے، اور نمبر 2 وسعی فی خرابیہا، اور کوشش کرتا ہے اللہ کے گھر میں خرابیہا، تخریب کاری کرنے کی۔ تخریب کاری 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تخریب کاری تو مسجد کی اینٹوں کو، عمارت کو نقصان پہنچانا، ایک یہ تخریب ہوتی ہے، اور ایک تخریب ہوتی ہے معنوی۔ معنوی تخریب سے مراد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ مسجد ہے اس مقصد سے روک دیتے، تو یہ بھی تخریب کاری ہوئی۔ اب مسجد بنائی تھی اللہ کے ذکر کے لیے، اور وہاں پہ لا کے رکھ دیے 360 بت، تو بیت اللہ میں تو بت رکھے ہوئے اور اللہ کا نام نہیں لینے دیے جا رہا، تو یہ سراسر تخریب کاری ہے۔ تو اللہ نے ان کے دونوں عملوں کو واضح فرما دیا۔ اولئک، یہ جو لوگ ہیں جو روکتے ہیں، تخریب کرتے ہیں، ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ان کے لیے تو جائز ہی نہیں تھا یہ کچھ کرنا۔ یہ کیا کرتے؟ یہ تو جب بھی اللہ کے گھر میں داخل ہوتے تو اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ مسجد میں جب داخل ہوتا ہے بندہ تو تب بھی خدا کا خوف نہ آئے، خدا یاد نہ آئے، خدا کی عظمت ذہن میں نہ سمائے کہ میں کس کے گھر آ گیا۔ کیسے جب بندہ کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا بیہیویئر ہو جاتا ہے، تو جب خدا کے گھر میں کوئی داخل ہو تو اللہ فرماتا ہے ان کو تو چاہیے کہ یہ اس میں مجھ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے، اور ڈرنا کیا، انہوں نے تو اس میں بت سجایا اور لوگوں کو ذکر نہیں کرنے دیتے۔ یہاں پہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب۔ تو خدا کی جو مسجد ہوتی ہے وہ خدا کا مرکز ہوتی ہے۔ خدا کی رحمتیں زمانے میں کہاں سے تقسیم ہوتی ہیں؟ خدا کی مسجدوں سے تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور قباء میں آئے تو سب سے پہلے مسجد بنائی، شہر مدینہ آئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی آئی، یعنی مسجد نبوی سب سے پہلے بنائی، سب سے پہلے مسجد۔ پھر حضور کی نماز مسجد میں، حضور کا خطبہ مسجد میں، حضور کے وفد مسجد میں، حضور کی مجاہدین کی تیاری وہ مسجد میں، حضور علیہ السلام کے خطوط لکھنا، افواج تیار کرنا، عدالت قائم کرنا، سب مسجد میں، سب حضور علیہ السلام نے مسجد سے کیا۔
مسجد کی وہ حیثیت اور وہ مقام تو اب لوگوں کے سامنے رہا نہیں، اور اس پہ عمل بھی نہیں رہا۔ بھائی 2 رکعت نماز پڑھو اور جاؤ، بس وہ اس کے لیے رہے۔ لیکن یہ مسجدیں مرکز ہیں خدا کا زمین، اور جو آپ کے محلے کی مسجد ہے وہ آپ کو نوٹ کر رہی ہے۔ آپ کتنا اس مسجد میں آتے ہیں یہ واچ کیا جا رہا ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، کہ جو بندہ مسجد میں آنے کا عادی ہو جاتا ہے، ہر نماز میں آتا ہے، یعنی جب وہ اس محلے میں ہے، اس مسجد میں اس کا آنا ہے، تو وہاں کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپس میں۔ اگر وہ بندہ کسی دن مسجد میں نہ آئے تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آج فلاں بندہ کیوں نہیں آیا، ڈسکس کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں فرشتوں کو، جاؤ دیکھ کے آؤ وہ کیوں نہیں آئے۔ حضور فرماتے ہیں وہ فرشتے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہ آنے والا بیمار ہے، مثال کے طور، تو اگر بندہ نہ آئے مسجد میں تو فرشتے اداس ہو جائیں، اور ان کو پتہ چلے کہ یہ بیمار ہے تو وہ مسجد کے فرشتے اس کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ کسی مصیبت میں ہے، یہ کسی بھی پریشانی میں ہے، وہ مالی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے اس کی، فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے مسئلے حل کر دے تاکہ یہ دوبارہ مسجد میں آ سکے۔ اتنا محسوس کیا جاتا ہے ایک انسان کا مسجد کے ساتھ یہ خدا کی مملکت ہے زمین پر، اور خالی پڑی ہوتی، فجر میں نہیں ہوتے لوگ، ہم زور میں پڑھ لیتے۔ کیا خدا کو نہیں پتہ کہ اس نے نیند بنائی ہے؟ نیند کسی اور دنیا کی چیز ہے، یہ اللہ نے نہیں بنائی، تو کیوں خالی ہوتی ہے مسجد نمازوں؟ مخصوص ایونٹس میں کیوں بھرتی ہے مسجدیں؟ ہماری روٹین میں کیوں نہیں بھرتی مسجد؟ یہ جرم ہے خدا کے نزدیک، اور یہ مسجدیں حضور فرماتے ہیں، بلکہ امام روح المعانی نے، صاحب روح المعانی نے اس کا ذکر کیا کہ یہ ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے تو مسجدیں نہیں ہوں گی، مٹا دی جائیں گی، مسلمان تو نہیں ہوں گے، قیامت کافروں پہ آئے گی، تو قیامت سے پہلے یہ مسجدیں، اس کی تعمیریں اٹھیں گی اپنی جگہ سے، اور یہ ساری روئے زمین کی مسجدیں بیت اللہ کے پاس جائیں گی، اور پھر بیت اللہ ان ساری مسجدوں کو لے کر مسجد نبوی میں بارگاہ مصطفیٰ میں آئے گا، اور روایت میں آتا ہے کہ بیت اللہ آ کر مسجد نبوی میں حضور سے کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر حضور کی وہ مسجد نبوی ان ساری مساجد کو لے کر بیت المقدس جائے گی، پھر مسجد اقصیٰ کو وہاں سے ساتھ لے گی، اور جس راستے سے حضور معراج پر گئے اس راستے سے ہوتے ہوئے یہ ساری مسجدیں بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی قیادت میں خدا کی بارگاہ میں چلی جائیں، اور رب کائنات ان مسجدوں کو جنت میں بنا دے، وہاں پر ان کی جگہ ہے اصل، تو ہے ہماری مسجد۔ حضور نے فرمایا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے ہیں تمہارے پاس۔ صحابہ ذکر کرتے تھے بیٹھ کے مسجد میں، حضور کہتے تھے ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے جیسے کوئی جنت سے پھل توڑ رہا ہے۔ تو مسجدیں آباد کرو، مسجدوں میں پابندی سے جاؤ، باجماعت نماز پڑھو، تلاوت کرو مسجدوں میں بیٹھ کر،
یہ مسلمانوں کی عظمت، مسلمانوں کا وقار اور مسلمانوں کی جو بلندی ہے وہ ان مسجدوں سے ہے۔ جس نے مسجد کو آباد کیا، قرآن کہتا ہے وہی تو ہے جو اللہ پہ ایمان لائے، وہی تو ہے جو آخرت پر ایمان لائے، وہی تو ہے جس نے نماز پڑھی، جس نے زکوٰۃ دی، وہی تو ہے جو اللہ سے ڈرا۔ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو مسجد میں آتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں زمین پر خدا نے ہدایت عطا فرما دی۔ مہتدین کا لقب اللہ پاک نے دیا ہے قرآن پاک۔ تو مسجدیں جو ہیں وہ اللہ پاک کہتا ہے کہ پھر جو ان سے روکنے والے ہوں، نہ آنے دینے والے ہوں، فرمائے ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ تو یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اگر کہیں کمی ہے تو اپنی مسجدیں آباد کریں، خود اٹھیں۔ میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے، بچے بیٹھے ہوئے، خود اٹھیں، اپنے دوستوں کو اٹھائیں۔ جب ہم ہر جگہ ساتھ جا سکتے ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں جا سکتے؟ بھرے مسجد۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اللہ ہی کا ہے اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی تم منہ کر لو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اب یہاں سے درمیان میں ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، تھوڑا سا اشارہ کیا جا رہا ہے یا ذہن بنایا جا رہا ہے تحویل قبلہ کے لیے، کیونکہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو بیت اللہ قبلہ تھا، جب وہ مدینہ میں آئے تو 16 مہینے مدینے میں بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا۔ تو ایک تو اس آیت سے وہ اشارہ ہے کہ خدا کسی بھی طرف حکم دے دے، جب خدا کا حکم ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اور جب پریشانی کی بات نہیں ہے تو سن لو کہ تم جس سمت بھی منہ کرو تمہارے رب کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ تو ایک تو مسلمانوں کا جو قلبی تعلق تھا بیت اللہ کے ساتھ، جیسے یہود کا بیت المقدس کے ساتھ، تو وہ جو ایک قلبی تعلق ہوتا ہے نا، اس میں ایک حکم مشکل گزرتا ہے انسان پر کہ وہ بیت اللہ سے رخ پھیر لے۔ تو یہ تھوڑی سی ایک اشارتاً اللہ نے ان کا ذہن بنایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کا ہے۔ دوسرا اس آیت سے اللہ پاک نے یہودیوں کی طرف بھی ایک اشارہ کر دیا کہ بیت المقدس کے اندر بھی یہودی یہ کہتے تھے، عیسائی یہ کہتے تھے کہ جو اس کا مشرقی کونا ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کی طرف منہ کریں اور کسی طرف منہ نہیں کریں۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ مشرقی سمت میں جو خواتین کی رہائش گاہ تھی بیت المقدس میں، اور وہیں حضرت بی بی مریم کا بھی روم تھا۔ قرآن کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو مکاناً شرقیہ، مشرقی جانب وہ چلی گئی تھی، وہ ان کی رہائش کا حصہ ہے۔ تو اس نسبت سے انہوں نے کہا کہ ہم اسی جہت میں جو ہے وہ اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور عبادت کریں۔ یہودیوں نے مغرب لے لی، مغربی سمت لے لی، تو ان کا بھی اللہ نے رد کیا اور آپس میں لڑتے ہیں، کہتے ہیں میں مغرب کی طرف نہیں منہ کرتا اور میں مشرق کی طرف منہ نہیں۔ تو ایک تو اللہ نے ان کا آپس میں جو اندر کا بغض ہے وہ بھی دکھایا ہے، اور مسئلہ بھی ان کے سامنے رکھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ مشرق کس کا ہے اور مغرب کس کا ہے۔ جب دونوں ہی اللہ کے ہیں تو پھر آپس میں لڑتے کیوں؟ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا یعنی مشرکین نے کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ اب دیکھیں یہاں مشرکوں کی بات ہو رہی ہے
یہودیوں کی بات اس سے پہلے تفصیل سے ہو گئی، اب مشرک کیا کہتے تھے، ان کے کیا سوالات تھے، اس پہ اللہ بات کر رہا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا، اللہ پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے، بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے۔ اس کی شان والد والی شان نہیں ہے، وہ والد نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ کل لہ قانتون، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی نقشے کے بنانے والا ہے۔ بدیع، بنانے والا، مگر بدیع کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے بنانا کہ پہلے اس کا نقشہ موجود نہ ہو۔ اب ایک دفعہ انسان کو بنا دیا تو اب انسان کی مثال پیدا ہو گئی، مگر اللہ ایسا بنانے والا ہے جب کچھ نہیں تھا تو اس نے بنایا تھا، جب کوئی مثال نہیں تھی تو اس نے بنایا تھا، جب کوئی نقشہ نہیں تھا تو اس نے بنایا تھا۔ ایسے بنانے والے کو کہتے ہیں بدیع۔ تو اللہ کی قرآن میں 3 صفتیں ہیں، بدیع، خالق اور تدبیر کرنے والا۔ بدیع کہتے ہیں سب سے پہلے چیزوں کو وجود میں لانے والا، کریشن سب سے پہلے، پھر دوسرے مرحلے میں خلق، کس کو کس چیز سے بنایا، اس کے لیے مٹیریل فراہم کی، یہ خلق ہے، جیسے انسان کا بتایا کہ اس کو کیسے پیدا کیا۔ اور تیسری چیز ہے تدبیر، کہ زمانے کا نظام کیسے چلانا ہے۔ تو یہ 3 کام اللہ پاک کے، تو فرمایا کہ وہ بغیر نقش کے، مثال کے زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والا ہے۔ بدیع ان کے لفظ سے ہی بدعت کا لفظ بھی ہے۔ بدعت کہتے ہیں وہ چیز کہ جس کی پہلے کوئی اصل نہ ہو، جس کا پہلے دین میں کوئی حقیقت نہ ہو، پھر وہ نئی چیز دین میں پیدا ہو گئی، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ سرزمین حجاز پہ کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ وہاں موسیقی کی محفلیں ہوں گی؟ حضور نے تو مٹائی تھی یہ چیزیں، عورتیں اسی طرح بے پردہ گھوم رہی ہیں سرزمین حجاز میں، اس کا تصور تھا؟ تو ایسے کام شروع کر دینا جس کی کوئی دین میں حقیقت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پیدا کرنے والا ہے بغیر نقش کے، ہر چیز اس کے سامنے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتا ہے، یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے مشکل ہوگی، فرمایا نہیں، وہ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں کہ یہ کن کا جو لفظ ہے یہ خود اللہ فرماتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یا وہ جو ایک ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک جو ارادہ کرتا ہے اس کا ارادہ ہی کن ہے، اسے کسی لفظ کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
وہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ارادہ کرنا کیا ہوا؟ کن۔ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ بعض علماء اس طرف گئے کہ وہ کن کہتا ہے، کن ہو جا تو ہو جاتا ہے، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ کن بھی وہ نہیں کہتا، بس وہ ارادہ کر لیتا ہے، وہی اس کا کن ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، تو پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی محسوس نشانی کیوں نہیں بھیجتا، کوئی فرشتہ ہو نبی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور بتائے کہ بھئی یہ نبی ہے، مجھے اللہ نے فرشتہ بنا کے بھیجا، ہم دیکھیں گے، ہم بولیں گے ہاں واقعی یہ نبی، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو مشرکین اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، اس طرح کی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مکس ہو گئے، جو دل یہودیوں کے تھے وہ دل ان مشرکین کے بھی بن گئے، جو دل عیسائیوں کے تھے وہ ان کے بھی بن گئے۔ وہ بھی حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ خدا دکھاؤ تو مانیں گے، یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا دکھاؤ تو مانیں گے، فرشتے دکھاؤ تو مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے جو اتنی تفصیل سے آپ کو بتایا، یہ ساری چیزیں یہ کوئی نئی بات نہیں، جو کافر ہوتا ہے وہ ایسے ہی سوچتا ہے، جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ ایسے ہی سوچتا ہے۔ پہلے لوگوں نے بھی ایسے سوچا، ان لوگوں نے بھی ایسے ہی سوچا، اور یہ بات اتنی احمقانہ ہے، اتنی احمقانہ بات ہے کہ اس کا اللہ نے یہاں جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا، بس اتنا کہہ دیا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں بیان کر دی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے تمہیں سورہ یاسین دے دی، سورہ رحمان دے دی، سورہ واقعہ دے دی، سورہ اخلاص دے دی، سورہ فلق اور ناس دے دی، ہم نے تمہیں قرآن دے دیا جس قرآن نے تم پر ساری حقیقتیں کھول دی ہیں، جس کو قرآن کو ماننا ہے وہ آ جائے، جس کو قرآن ہی نہیں ماننا وہ کچھ بھی نہیں مانتا۔ یہ اصول اللہ نے بتایا، ماننے والے سب مانتے تھے، ان کا کام تخریب کا ہے، یہ بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے لوگوں کو نہیں آنے دے رہے، یہ یہودی عیسائی بھی پہلے اس طرح کی سازشیں کر چکے ہیں، بیت المقدس میں لڑائیاں کر چکے ہیں، ان کو ماننا نہیں تھا، حتیٰ کہ وہاں یمن سے شام سے لوگ بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے آتے تھے تو یہ وہاں پہ لوگوں کو روکتے تھے عیسائی، کہتے تھے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، تو نہیں آنے دیتے تھے۔ اسی لیے ایک دن ابرہہ اٹھا، اس نے کہا میں جاؤں گا اور بیت اللہ کو مٹا کے آ جاؤں۔ تو کون لوگ تھے؟ یہی عیسائی تھے، یہی مشرک تھے، یہی یہودی تھے۔ پہلے انہوں نے روکنے کی کوشش کی بیت اللہ میں دنیا بھر سے، جب دیکھا لوگ نہیں رکتے، محبت میں آ جاتے ہیں، پھر انہوں نے کہا ہم ہاتھی لے کے جائیں گے بیت اللہ کو مٹا دیں۔ جب وہ آیا تو خدا نے اس کا لشکر مٹا دیا۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں ان آیتوں میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ خلاصہ یہی ہے کہ ماننے اور نہ ماننے والوں میں اپنی صف طے کر لیں، ماننے والے سب مان لیتے ہیں اور نہ ماننے والے کچھ نہیں۔ قد بھئی کتنا دیکھیں باوقار انداز، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین والوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی، ہم نے بتا دیا آسمان ہم نے بنایا، زمین ہم نے بنائی، سارا کچھ زمانے میں ہم نے بنایا ہوا ہے، تمہیں ہم نے بنایا، کوئی اس کا اور دعوے دار نہیں ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بھی
اگر آپ کو نہیں ماننا تو پھر یہ تمہاری بات ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کو خطاب کیا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے ہمارے حبیب ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کا کام ہے بشارت دینا اور آپ کا کام ہے ڈرا دینا۔ یہ کرو گے تو جنت کی بشارت، یہ کرو گے تو جہنم کا عذاب۔ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے، آپ ان پر چیزوں کو واضح کر دیں، اتمام حجت کر دیں، بات پوری کر دیں، دلیل پوری کر دیں، یہ آپ کا کام۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے ہمارے حبیب آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے۔ قیامت کے دن کوئی جہنمی ہوگا، اس کو اٹھایا جائے اور پوچھا جائے، اے نبی آپ کیا کرنے گئے تھے؟ یہ تو جہنم میں ہے، اس کو کیوں نہیں آپ راہ ہدایت میں؟ نہیں اے ہمارے حبیب، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ اس کو صحیح طریقے سے پہنچا دیں بس۔ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا یہ ان کی اپنی قسمت کے فیصلے، یہ ان کی اپنے دل کے فیصلے۔ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ان کی مرضی ہے۔ آپ تو بشیر ہیں، آپ تو نذیر ہیں۔ اب حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے، دل میں یہ بھی بڑی خواہش تھی کہ یہ یہودی بھی مان جائیں۔ جیسے مکہ میں حضور سب کے پاس جاتے تھے مان جائیں، مدینہ میں بھی یہی روش تھی۔ حضور کہتے تھے کہ ان کو پتہ بھی ہے کتاب کے بارے میں، تورات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یہ تو ظالم سب جانتے ہیں، تو یہ تو قریب ہے ہم سے۔ مومن بھی یہی سوچتے تھے کہ یہ ہم سے کتنے قریب ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جبریل ایک کلام لے کر آیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ساری باتیں ہماری مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ ایک فرق ڈلا ہوا ہے، حضور کو نہیں مان رہے۔ تو یار اگر حضور کو مان لیں تو کام نہ ہو جائے، یہ ایک سوچ چلتی رہتی تھی۔ اللہ نے اس سوچ کو بھی یہاں لا کے ختم کر دیا، یعنی یہودیوں کی حقیقت اللہ نے کھول دی، یعنی مسلمانوں کی جو ان سے امید تھی وہ زیادہ تھی۔ اللہ نے کہا کہ اپنی امید کو لمٹ میں رکھو، یہ ظالم ماننے والے نہیں ہیں۔ ہاں ان کے ماننے کی ایک ہی صورت ہے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہود، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ ہی عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ تم خود یہودی عیسائی نہ ہو۔ بس ایک صورت ہے، تم کہو گے ہم یہودی ہیں تو یہ تمہاری بات مانیں گے، اس کے علاوہ اللہ فرما رہا ہے لن ترضا، ہرگز یہ تم سے کبھی راضی نہیں۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، 1400 سال پہلے اللہ نے بتائی ہے، اور 1400 سال سے مسلمان ان سے پٹ پٹ کے، مار کھا کھا کے، دھوکے کھا کھا کے پھر وہیں پہ پڑے، سب اللہ نے بتایا۔ بیت المقدس میں آج آپ دیکھیں، اپنا علاقہ ہم سے لے لیا، فلسطین لے لیا، دائیں بائیں کی ساری جگہیں، زمینیں، سارا کچھ لے لے کے پھر بھی بیت المقدس کی دیواروں پہ گولے مار رہے۔ ابرہہ سے کم ہے کیا یہودی؟ وہی ہے، وہی نسل ہے۔ ان کو موقع ملے گا یہ حرم میں آئیں گے، ان کو موقع ملے گا، انہوں نے ہمیشہ کیا خون خرابہ، ایک دوسرے کی انہوں نے جو عبادت گاہیں تھیں ان کو سب سے پہلے، یعنی اگر یہودی عیسائیوں پہ حملہ کرتے تھے سب سے پہلے کہتے تھے کہ ان کی گرجے گراؤ، عبادت گاہیں، یہ عبادت گاہوں کے دشمن ہیں۔ یہ ہماری عبادت گاہیں برداشت کریں؟ کبھی نہیں کریں گے۔
کہ گرائیں گے، وہ جب موقع لگے گا یہ گرا، یہ سازشیں کرتے رہیں۔ اور اللہ نے کتنی وضاحت سے، آپ دیکھیں ہمارے، ہم تو اس کے 1400 سال کے اترنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو مسلمان جو اس وقت کے تھے ان کو کیسی سمجھ آئی ہوگی، وہ کیسے ایمان والے تھے۔ یہاں اللہ نے تھوڑا سخت انداز رکھا ہے کہ بھئی آپ خود یہودی عیسائی ہوگے تو یہ مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کی طرف جھکاؤ نہ کریں۔ ہاں، بشیر و نذیر کا جو کام ہے، تمہارے نبی جو تمہیں بتا رہے ہیں وہ پہنچا دو بس، کہ یہ صحیح یہ غلط۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم تمہارے پاس بیٹھیں گے، کچھ باتیں کریں گے، کچھ تم ہماری مان لینا، کچھ ہم تمہاری، یہ نہیں ہوگا، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ اے نبی فرما دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، بندوں کی کوئی ہدایت نہیں۔ ہدایت وہی ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم پیروی کرو ان کی خواہشوں کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم بھی آ گیا۔ خطاب حضور سے ہے، لیکن حضور کے ذریعے ایک تو مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور دوسرا حضور سے بات کرتے ہوئے یہودیوں کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، ان کی خواہشوں کی، یہ چوٹ ہے، ان کی خواہشوں کی، یعنی یہ کتنے گرے ہوئے ہیں، ان کی خواہش کے پیچھے کوئی کیسے چل سکتا ہے، یہ بدخواہ لوگ ہیں، یہ انداز اپنایا۔ اور خطاب ہوئی اہل ایمان سے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے چل پڑیں گے، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، قرآن آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ بھی تمہارا نہ ولی رہے گا نہ دوست رہے گا۔ کتنا سخت جملہ ہے۔ اگر تم یہودیوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے، اللہ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کے زمانے میں ایمان والے، تو اللہ تمہارا مددگار نہیں رہے گا۔ اللہ تمہارا مددگار تب رہے گا جب تم اپنے دین میں خالص رہو، اس میں یہود کی یہودیت کی ملاوٹ نہیں ہوگی، عیسائیت کی ملاوٹ نہیں ہوگی، ان کے برے عقائد کی ملاوٹ نہیں، کھرا مومن چاہیے، صاف ستھرا۔ تو آج جو اپنا سب کچھ پیسے اور دین اپنا سارا کچھ بیچ کے گروی رکھ کے آتے ہیں، اللہ ان کا مددگار ہو، جو کبھی حضور کی ختم نبوت کے خلاف بکواس کرتے ہیں، جو کبھی جا کے قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ قانون کیسے بن گیا ختم نبوت کا، قادیانیوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، ہم جو ہے وہ یہ کریں گے۔ جس کی بنیادوں میں یہود ملا ہوا ہو، قادیانی ملا ہوا ہو، کبھی کم اس کا اللہ مددگار ہی نہیں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ۔ تو آپ نے کبھی کوئی مدد دیکھی ہو اللہ کی، کوئی حالات میں بہتری آئی ہو، کوئی معیشت ٹھیک ہو گئی ہو، کوئی ٹھیک، اللہ ولی نہیں ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس میں سب برابر ہے، کسی ایک میرے اشارے سے کسی ایک کی طرف جو حضور کے دین کے خلاف کھڑا ہو، جو حضور کی ختم نبوت کے خلاف کھڑا ہو، وہ کہیں کا بھی ہے، وہ ذلیل ہے، اور وہ خدا کی رحمت سے بعید ہے، دور ہے۔ ابھی جو مسجد نبوی میں واقعہ پیش آیا تھا، گستاخی کی گئی اور آوازیں بلند کی گئی، تو کسی نے کہا کہ بھئی اگر اس پارٹی کا بندہ کرے تو آپ نے، تو مفتی صاحب نے اس پہ
لکھا، فرمایا اس میں بندوں کی اور پارٹیوں کی بات نہیں ہے، جو کرے گا مسجد نبوی میں آواز بلند، وہ کہیں کا بھی ہے، وہ مجرم ہے اور اس کے خلاف آواز ہے، کسی پارٹی کے خلاف آواز نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، سبحان اللہ، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیا جملہ ہے، اس کو دیکھیں آپ، الذین آتیناہم الکتاب۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد آپ نچوڑ دیکھ لیں، آیت آپ کے سامنے ہے، کتاب بھی آپ کے سامنے ہے، سبحان اللہ، اور اسی کتاب کی بات ہو رہی ہے، یا خدا کی اتری ہوئی کسی بھی کتاب کی بات ہو رہی ہے، تورات ہو، الذین آتیناہم الکتاب، ہم جنہیں کتاب دیتے، جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں پڑھ لیں، تلاوت کرنے والوں کا گھر تو آسمان سے ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین سے ستارے نظر آتے ہیں۔ اور ہم تھوڑا تھوڑا گھر میں ضرور پڑھتے ہیں، ہر مہینے آپ کے ختم ہو رہے ہو، یہ سارے ثواب ہو رہے ہیں، حق کا تلاوت۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، زبان سے تلاوت اور کردار سے ماننا، یہ اصل ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ یقیناً خسارے میں، وہ یقیناً خسارے میں۔ یہ 14واں رکوع مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیں، جہاں سے چوتھا رکوع شروع ہوا تھا، وہ دو آیتیں جو وہاں پہ آئی تھی شروع کے وقت، وہ دو آیتیں اب یہاں پہ آئی، وہی دو آیتیں، ایک آدھ لفظ کا فرق ہے۔ تو چوتھے پارے میں ایک بریکٹ لگا تھا، ان کا ذکر شروع ہوا تھا یہود کا، اور یہاں 15ویں پارے کے شروع میں اس کو وہ بریکٹ بند ہو گیا تھا۔ دو بریکٹ کے درمیان اللہ نے بات کی، کوئی دائرہ ہوتا ہے نا، اس پہ دو بریکٹ کے ذریعے ہم بند کر دیتے ہیں کسی چیز کو، تو وہ پہلا بریکٹ تھا چوتھے پارے میں، یہ 15واں پارہ شروع ہوگا، یہاں دوسرا بریکٹ لگا، اس کے بیچ میں جتنی بھی باتیں کی اللہ نے یہود سے باتیں کی، تو آیتیں یہ پہلے آ چکی ہیں، 15واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، میں صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اب وہی خلاصہ پھر ایک دفعہ یاد دہانی، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، واتقوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کو بدلہ نہیں دے سکے گی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی وہاں پر کوئی جو مدد کرنے والا مدد کر سکے گا، ولا تنفعها شفاعہ، نہ کسی کی کوئی باطل سفارش وہاں پہ کام آئے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ یہ دو آیتیں بریکٹ یہاں پہ بند ہو گئی، یہ دو آیتیں پہلے بھی آئی ہیں اور دو آیتیں پھر یہاں پہ آئی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کا واقعہ شروع کیا، بیت اللہ کو انہوں نے کیسے بنایا، اس کی آبادی کے لیے کیسے دعا کی، اور یہ سارا مضمون پھر جا کے دوسرے پارے میں، اب یہ پہلا پارہ ختم ہونے والا ہے الحمدللہ، دوسرے پارے میں جو تحویل قبلہ ہے کہ کیسے انہوں نے بیت اللہ بنایا تھا، اس کی ہسٹری آئے گی، پھر اس کے بعد کیسے تحویل قبلہ ہوا اور کیسے مومنوں کو آزمایا گیا،
یہ سارے مضامین اب اگلے رکوعات میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو یہود کا جتنا ذکر ہوا، جتنی ان کی چال بازیاں کہ پہلے تو مانتے نہیں تھے، مانتے تھے تو بڑی مشکل سے کوئی کام کرتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے اور ہیلے کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، نبیوں کو قتل، نبیوں کی گستاخی، یعنی کیا ان کا ایک ایمان اور کیا وہ تھا۔ وہ سب پڑھنے کے بعد ہم اب یہاں بیٹھے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں خوش بختوں میں شامل فرما، ہمیں یہود کے عملوں سے، وہ عمل کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اور ان کی سازشوں، مکر و فریب، اتنی چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب زمانے کی کہ نہ اس کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں نہ اس کو، ایسے حالات میں ہم جی رہے ہیں۔ لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جہاں ان کی سازشیں ہیں، جہاں یہ کار فرمائے، جہاں یہ کام کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی اللہ ان کے شر سے اس پاک وطن ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، حرمین طیبین کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس درس قرآن کے صدقے اور ان رکوعات کے صدقے یا اللہ ہمیں ذہن کے دریچے کھولتے ہوئے شعور کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور بڑی جد و جہد کے ساتھ اپنے دین پر فخر کے ساتھ قائم رہنے کی، عمل کرنے کی یا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔